बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माफ़ी चाहता हूँ आपको बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर मौजूद किया, क्योंकि हम भी कौमी वतन पार्टी भी PTM का हिस्सा हैं और इस सारे सिलसिले में हमारी एक जद्दोजहद है सब PTM की पार्टीज़ की और पार्टीज़ ऑल अपोजिशन पार्टीज़ की एक जद्दोजहद है। और इस मुल्क में हम चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती और मुल्क में शफाफ और शफाफ इलेक्शन हो। तो इसके लिए जो हमारे जो प्रोग्राम था और उसमें पहले लॉन्ग मार्च का और उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, जो कि एक आइनी तरीका है, इसमें कोई गैर आइनी बात नहीं, आइनी तरीका है और वो हमने अपनाया। अगर आपको याद हो तो उस वक़्त जब हमने ये बात शुरू की, हालांकि इससे पहले कुछ आपस में हमारे इस पर मुशावरत नहीं की, कंसेंसस नहीं की, लेकिन जब बन गई तो उसके बाद उसके लिए एफर्ट शुरू हो गई। तो इनके वजीर कहते थे कि लेके आओ ना, किधर है आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लेके आओ, जल्दी लेके आओ ताकि पता चले। और जिस दिन ये टेबल भी हुआ तो इमरान खान ने कहा कि मैं तो ये चाहता था और ये तो अल्लाह ताला ने करम किया कि आप लोगों ने ऑपोजिशन ने ये किया है। तो हुकूमत तो ये समझ रही थी कि शायद उनके पास अक्सरियत है और वो उसको फेल कर देगी। जैसे वक्त गुजरता गया तो हालात तब्दील हुए और जो तराजू का जो है वो अपोजिशन की तरफ वो भारी होने लगा। तो इसको समझ आई कि ये तो अभी सूरत हाल ख़राब है, तो उसके लिए फिर ये एक मंसूबा बनाया गया। ये जो कॉन्स्पिरेसी की बात है, इसका ये मंसूबा बनाया गया कि भाई एक मुल्क से मरासला है और उसके ऊपर उसमें ये 7 तारीख को ये भेजा गया और 8 को टेबल हुई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो ये पहले से उस मुल्क को पता था और ये सारा सिलसिला उन्होंने एक कहानी डाल दी और उस पर फिर एक ख़त भी लहराया। उसमें जलसे में अपने 27 पे सरप्राइज दूंगा, ख़त का कागज़ था जो भी था। हालांकि ये चीज़ें सीक्रेट होती हैं और उसको ऐसे जो सफ़ीरों की का जो मरासला होता है सीक्रेट होता है और वो इस तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन इसने उसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया कि वो अपना एक नैरेटिव बनाए। और चूँकि पार्लियामेंट के अंदर उसकी अक्सरियत ख़त्म हो रही थी, मिनॉरिटी की तरफ जाता, तो ये नैरेटिव अपने आइंदा और उसके लिए इलेक्शन के लिए और लोगों को ये बताने के लिए और ख़ासकर यूथ को कि जी मैं मुल्क का वफादार हूँ, मैं लोगों को बाकी मुल्कों को और सुपर पावर को के आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूँ। तो ये एक सारा सिलसिला उन्होंने बनाया और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी की। उसके जो मिनट्स हैं या उसकी जो अलामिया है वो भी हम सब ने देखा। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ये कहें कि जी मुल्क के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी हुई है या उसमें अपोजिशन की जमातें शामिल हैं। ये कुछ बात ऐसी नहीं है। सिर्फ ये ज़रूर कहा गया कि इसको डिप्लोमेटिकली इसका जवाब देने की ज़रूरत है और उसको सफ़ीर को बुला के डिप्लोमेटिकल उसका जवाब देने की ज़रूरत है ताकि हम अपना एक मौक़िफ़ दे सके। हालांकि इससे पहले अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पर आई और उसको OIC की मीटिंग में शामिल कराया गया। उसके बाद मीटिंग हुई उनके साथ कि हमारे आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और ये रहेंगे। तो ये सब चीज़ों को देख के तो ये एक सिर्फ अपने आप को बचाव के लिए सब मुल्क को तौर पे लगा दिया, मुल्क के आईन को बिगाड़ दिया और अपने मकसद के लिए ये सब कुछ वो उसने किया। तो जो कुछ 3 अप्रैल को हुआ वो मेरा ख्याल है कि असम्बली पार्लिमानी उसकी एक बदतरीन दिन था। जिस तरीके से उसने
آئین کو پامال کیا، قانون کو پامال کیا، اور بغیر کسی اس کے کہ بھئی اگر آپ کوئی الزام لگاتا ہے کسی پہ کہ کانسپریسی اور یہ اپوزیشن کے 197 لوگ غدار ہیں، تو اس کے لیے بھی کچھ تحقیق تو ہونی چاہیے نا، کہ ایسے تو نہیں ہے نا کہ آپ بس کہہ دیں ایک. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ کانسپریسی تو ادھر بنی ہے. کانسپریسی عمران خان اور اس کے جو ساتھ جو ہیں، چاہے وہ اسپیکر ہے، چاہے وہ لا منسٹر ہے، صدر ہے، ان سب نے ایک کانسپریسی کی ہے کہ جیسے حالانکہ جس دن ووٹنگ ہو اس دن اور کوئی ایجنڈے پہ کچھ نہیں ہوتا، نہ کوئی پوائنٹ آف آرڈر ریز کر سکتا ہے. پوائنٹ آف آرڈر ریز کیا، اور اس کے بعد جب لیڈر آف دی اپوزیشن نے بٹن اپنا دبایا کہ میں بھی اس پہ کچھ بولنا چاہتا ہوں، اس کو نہیں کیا، اور فوراً ایک پہلے سے تحریر شدہ ایک رولنگ جو ہے اس نے پڑھ کے سنائی اور روک کر دیا اور کہا کہ یہ اس کو میں رد، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ نہیں ہو سکتی، اور یہ اس کو میں رد کرتا ہوں، اور روک کر دیا. تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے حیران ہو جاتا ہے انسان کہ کس طریقے سے اس ملک کو چلایا جا رہا ہے. آیا آئین کی پاسداری ہونی چاہیے؟ آیا قانون کی پاسداری ہونی چاہیے؟ آیا ملک بغیر آئین کے اور بغیر قوانین کے چلے گا، اور جو عمران خان کی منشا ہو اسی کے مطابق چلے گا؟ تو یہ تو اس طریقے سے تو ملک نہیں چل سکتا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اچھی بات ہے اس کا نوٹس لے لیا، اور وہ چل رہا ہے عدالت میں، آج بھی اس پہ بحث ہے. جو بنیادی اس میں نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ آیا ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ کی ہے وہ آئینی تھا یا نہیں. اگر اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے سپریم کورٹ، تو یہ باقی جو اس کے بعد جو سبسیکوینٹ جتنے بھی اقدامات ہیں وزیر اعظم کے الیکشن کا اور اس کے صدر کے جو اس کو الیکشن کا اناؤنس کرنا، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں. یہ کہنا کہ جی اب چونکہ پانی سر سے گزر گیا ہے، اب یہ الیکشن کی طرف ہی، وہ ہم چاہتے ہیں الیکشن سے کوئی بھاگنے والی بات نہیں ہے، لیکن الیکشن کا جو طریقہ ہے وہ صحیح ہو، اس میں جو الیکٹرل ریفارمز ہیں وہ ہونے چاہیے. یہ سب کچھ جو ہوگا تو الیکشن ہوں گے، لیکن پہلا اب الیکشن سے زیادہ اہم آئین ہے. آئین کے تحفظ اور اس کی ترجمہ وہ جو ہے اس کی تشریح سپریم کورٹ ہی کرے گی. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ غیر آئینی ہے اور اس کو ہم کالعدم کرا دیتے ہیں ڈپٹی اسپیکر کے اس کو، تو سارا سبسیکوینٹ جتنے بھی ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور اسمبلی کے اندر دوبارہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ رائے شماری ہوگی. تو یہی بنیادی چیز ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ایسے ہی فیصلہ آئے گا تاکہ ہم اس قوم کو بتا سکیں کہ اکثریت کس کے پاس ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا، حکومت بنے گی، اور یہی ہمارا وہ ہے پروگرام ہے کہ الیکٹرل ریفارمز ہوں اور اس کے بعد فوری طور پر الیکشن ملک میں کرائے جائیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس نے کہہ دیا اور سب کچھ وہ اس لحاظ سے اسی کی منشا چلے گی. یہ ابھی صرف ادھر یہ کام نہیں ہوا، ساتھ ہی پنجاب میں بھی سلسلہ وہی شروع ہوا. ادھر 3 کو ہوا، ادھر 4 کو اسی دن، بلکہ 3 کو ادھر ہی، اور وہاں پر پہلے جلدی تھی ان کو، کیونکہ سمجھتے تھے ان کے پاس اکثریت ہے تو جلدی پرویز الہی صاحب کو بنا دیں گے. جب پتہ چلا تو پھر اس کے بعد اس کو بھی ملتوی کرا دیا، اور اس کے کانسیکوینس میں
جو وہاں کے وہ تھے گورنر تھے اس کو بھی برطرف کر دیا. تو وہاں پر اب بھی چل رہا ہے. کل وہاں پر دوبارہ ووٹنگ ہے اور یہی کچھ لگتا ہے ایسی ہے کہ غیر آئینی کام وہاں پر بھی ہوگا. اس کو تو یہ ابھی کچھ اس کے ذہن میں اور اس میں وہ ہے کہ بھئی میں جو کہتا ہوں وہ صحیح ہے, باقی جتنے بھی لوگ ہیں یا جو اتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو مشورہ اس کے برعکس دیتا ہے وہ غلط ہے. تو یہ چیز تو اس طریقے سے ہو نہیں سکتی. ہم چاہتے ہیں کہ یہی فیصلہ ہو سپریم کورٹ کا, اور اس کے بعد اگر یہ اسٹرائک ڈاؤن ہوا تو ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا, اور یہی وائبل طریقہ یہی ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو غلام رضا خان صاحب نے اس کی اسمبلی توڑ دی تھی نواز شریف صاحب کی 88 ہاں جنید صاحب کے نہیں بعد میں جنید صاحب کے تو اس کے 3 سال بعد فیصلہ ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی پانی بہت گزر چکا ہے. جی میں بھی اس کا حصہ تھا, میں اس میں کیئر ٹیکر وزیر تھا. تو اس وقت فیصلہ جب ہوا تو سپریم کورٹ نے تو یہ نہیں کہا کہ چونکہ ابھی کیئر ٹیکر بھی بن گیا ہے اور سب کچھ ہو گیا ہے تو الیکشن ہی کرائیں. انہوں نے اس کو بحال کیا, وہ کیئر ٹیکر ختم ہو گیا. مظاہر صاحب بھی گھر چلے گئے, سارے وزیر گھر چلے گئے, وہی ان کو واپس بحال کر دیا. وہ تو بعد میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ جو تاثر دے رہے ہیں اور دن روزانہ نئے یہ بھی آپ وہ دیکھیں کہ جیسے ڈپٹی اسپیکر فیصلہ کرتا ہے 3-4 منٹ بعد یہ آتا ہے اس پہ ٹی وی پہ اور کہتا ہے کہ جی مبارک ہو اور میں نے اسمبلی بھی ڈیزالو کر دی ہے, اور 10-15 منٹ کے اندر جو صدر صاحب ہیں اس کے اوپر دستخط بھی کر لیں وداؤٹ اپلائنگ ہز مائنڈ. سوچ بھی جب آپ کے پاس ایسے وہ آتا ہے تو اب تو اپنا مائنڈ تو اپلائی کریں کہ آیا اس میں کیا حقیقت ہے, آن گراؤنڈ کیا ریئلٹی ہے, اس کے بعد وہ کریں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتا, اور یہ سارے جو ہیں غیر آئینی اقدامات ہیں. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں افراتفری نہ ہو. اس نے جس طریقے سے نوجوانوں کو اشتعال دلایا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں افراتفری ہو, وہ چیز ہم نہیں چاہتے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی کام ہو وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہو, تو تب جا کے یہ ملک اس صورتحال سے نکل سکے گا. اس کے نتیجے میں جو مشکلات پاکستان کو پیدا ہو رہی ہیں اقتصادی طور پر, آج ڈالر 1 روپے 31 پیسے اور زیادہ مہنگا ہو گیا, بڑھ گیا. تو یہ کیا ہے, یہ ملک کی میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں ہم. IMF نے جو ٹرانچ دینا تھا انہوں نے بھی ڈیلے کر دیا ہے, ورلڈ بینک بھی اسی طریقے سے. آج اگر آپ دیکھیں تو بین الاقوامی سطح پہ مختلف ممالک کے اخبارات میں بھی اس پر لکھا ہے کہ انہوں نے ایک غیر آئینی قدم اٹھایا اور ملک کو ٹرموائل میں ایسے افراتفری میں ملک کو ڈال دیا ہے کہ اس سے ابھی اگر جلدی یہ فیصلہ نہ ہو تو اس سے اور مزید نقصانات ہو سکتے ہیں. تو ملک کو اقتصادی طور پر اگر بچانا ہے, سیاسی طور پر, تو اس کے لیے واحد حل یہ ہے کہ جیسے یہ فیصلہ ہو اس کے اوپر عمل درآمد ہو اور ہم ایک سمت میں روانہ ہوں, تو تب جا کے یہ ملک بچ سکے گا, آئینی طور پر بھی, قانونی طور پر بھی, سیاسی طور پر بھی, اقتصادی طور پر بھی. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جو کل 2-3 پریس کانفرنسز لاہور میں ہوئی ہیں حلیم خان صاحب کی اور ایکس گورنر سرور صاحب کی جو ہیں, تو اس میں بھی اتنے انکشافات ہوئے ہیں. اور یہ تو ابھی ٹپ آف دی آئس برگ ہے.
ابھی تو یہ سلسلہ کھلنا ہے، اور اس میں جو فرد بی بی ہے وہ تو ملک سے فرار ہو چکی ہیں، یہ سلسلہ ابھی شروع ہو گیا ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ حالات تو ابھی ان کے حق میں نہیں ہے، تو جو پنجاب میں ہوتا رہا ہے، جو یہاں پر ہوتا رہا ہے، باقی صوبوں میں ہوتا رہا ہے، تو اس کی مس رول، اور جس طریقے سے اس نے صرف ٹارگیٹ اپوزیشن کو کیا تھا، اپوزیشن کے لیڈرز کو کیا تھا، اور ملک کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے اور عوام میرے ساتھ ہیں. عوام تو مہنگائی کی وجہ سے پس چکے ہیں، اور ابھی جیسے جیسے اگر یہ بھی یقینی کی صورتحال ہو تو مہنگائی میں اور اضافہ ہوگا، اور اس سے لوگ اور پریشان ہوں گے. اس رمضان کے مہینے میں جس طریقے سے مہنگائی سے لوگ دو چار ہیں، تو وہ اپنے طور پر ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں وہ کر سکتا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ بھی اس پورے جو ان کا جو ہے کانسپریسی ہے اس میں اس کا ایک حصہ ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ ملک کو ایسے دورائے پہ لے جا رہی ہے جس سے پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا. ابھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو کارروائی ہے اس میں اب جو ہے بوجھ کسی اور پہ اور اس پہ ڈال رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے ڈالنے کی کوشش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کو بھی پتہ ہو، اور اس لیے ہم کہتے ہیں. تو جو بھی اگر آپ الزام بھی لگائے 197 ممبرس کے اوپر، جو کہ آدھے سے زیادہ 2/3 ہے، تقریباً 2/3 ہے، تو اگر اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں عوام کے اس میں، تو تقریباً 70% عوام کو آپ نے ایک قسم کے وہ کر دیا، غدار قرار دے دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر کہ اس کے کوئی شواہد کے، بغیر کسی اس کے ایسے کرنا میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. آج بھی وہ لاہور گئے ہیں، اور یہ بھی سرکاری خرچے پہ. یہ ایک شخص جس کے پاس اکثریت نہ ہو، ایک شخص جس کے پاس کوئی ابھی اختیار نہ ہو، وہ کیسے دورے کر رہا ہے لاہور کے، اور ابھی اس کو بھی ٹیلی ویژن پہ روزانہ آ رہا ہے اور لوگوں کو اکسا رہا ہے. جو یہ بھی ایک ڈرامہ ہی ہے سارا، کہ کون سوالات کر رہے ہیں اور یہ جو جوابات دے رہا ہے. تو یہ تو سارا وہ ایک قسم کی میک شفٹ سارا بندوبست کیا ہوا کہ جب وہ ایسے سوال آئیں گے کہ اس کا یہ جواب دے گا تاکہ لوگوں کو اشتعال دلا سکیں اور اپنے آپ کو بنا سکیں کہ میں اس ملک کا ایک واحد ہیرو ہوں اور میں اس ملک کو بچا سکتا ہوں. میں نے ملک کی سالمیت پر میں اس کو مضبوط کر رہا ہوں، حالانکہ یہ جو کچھ کر رہا ہے اور جو انٹرنیشنلی فورن افیئرس فورن اس کے اوپر آپ دیکھیں تو ملک کی جو ہے پوزیشن نیچے آ رہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہم الزامات لگا رہے ہیں، اور خصوصاً ایک ایسے ملک پہ جو کہ بڑا ملک ہے، سپر پاور ہے، اس پہ الزام لگا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی تردید ایک دفعہ نہیں بار بار آ چکی ہے، اور یہ بضد ہے کہ نہیں یہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کا یہ واحد حل ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے جو رولنگ ہے اس کو نن اینڈ وائڈ قرار دیا جائے، تو یہ سارا سلسلہ واپس اپنے اسی 3 اپریل کے جو دن ہے اس تک اس کو واپس ریورس ہو جائے گا، اور سلسلہ اسی سے آگے بڑھ سکے گا. جو اسٹاک مارکیٹ بھی بالکل پلنج کر گئی ہے، تو اس لحاظ سے میں نے تو اس دن بھی جلسے میں بھی کہا تھا کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ نیکسٹ الیکشن بھی یہ کسی نہ کسی طریقے سے کرے. یہ ای وی ایم کا جو معاملہ یہ لے کے آیا تھا بغیر اس کے، تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹرل ریفارم کنسنسس سے بنے اور اس کے بعد الیکشن کے ڈیٹ طے ہو اور الیکشن ہو. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. شہباز صاحب ایک سوال ہے آپ سے کہ
ادارے اور عمران خان کیا ایک پیج پہ نہیں ہے؟ کیونکہ اداروں کی طرف سے لیٹر کی کوئی تردید نہیں آ رہی، اور کیا اس سے پہلے بھی امریکہ پاکستانی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا رہا؟ اس مداخلت کو روکا نہیں جانا چاہیے؟ مداخلت دیکھیں کس حد تک یہ تو مداخلت کی اس وقت تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے اور عمران خان کو تبدیل کرنے کے لیے وہ بات کر رہے ہیں اس میں کہ عمران خان کو تبدیل کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اس کو کوئی شواہد تو دینا. وہ انکار کر رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ نے کیا ہے، تو اس طریقے سے تو وہ نہیں ہوتا. جہاں تک ان کا بات ہے، میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے سیکرٹری ڈیفنس کو بھی منظور کیا ہوا ہے، اور جو ہے اپنے آرم فورسز کی جو ہے وہ بیان سیکرٹری ڈیفنس کے تھرو سپریم کورٹ آ جائے گا. اس کا ان سے پوچھیں گے تو اس کا جواب ان کو. سر یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کی ڈیمانڈز تھی ارلی الیکشن، تو ابھی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے، پرائم منسٹر نے کہا 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہو جائے، تو ابھی آپ کیوں یہ دوبارہ اس کو بات کرنے کے؟ ہم دیکھیں نہ الیکشن سے گھبراتے ہیں، الیکشن ہمارا مقصد یہی تھا، لیکن پہلے آئینی جو وہ ہے شک ہے اس کا، تو آئین کی جو وہ روندا گیا ہے اس کا تو پہلے فیصلہ ہونے دینا، اس کے بعد ہم الیکٹرل ریفارمز کریں گے، اور الیکشن کو ایک ایون پلینگ فیلڈ پہ ہم الیکشن کرانا چاہتے ہیں. ابھی صوبائی اسمبلیاں جو ہے وہ بحال ہیں اور آپ الیکشن کے وہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو کوئی دو اس میں ان کی وہ ہے چیف منسٹر ہیں، تو آپ ایسے اس میں الیکشن کرا رہے ہیں. پہلے آئین کا فیصلہ ہونے دیں کہ انہوں نے آئین کی وائلیشن کی ہے یا نہیں کی ہے، اس کے بعد جو صورتحال سامنے آئے گی، اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے، حکومت بنتی ہے، الیکٹرل ریفارمز کریں گے، اس کے بعد الیکشن ہوگا. شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پہلا عشرہ ہے اپریل کا، یہ ہمیشہ آئین پر اور سیاستدانوں پر کبھی بھاری رہا ہے، کبھی خوشائن رہا ہے. جیسے بھٹو صاحب کی پھانسی 4 اپریل کو ہوئی ہے، 3 اپریل کو یہ فیصلہ بھی حالیہ جو ہوا ہے، 8 اپریل کو 2010 میں آپ 28 ترمیم کرتے ہیں، اور 10 اپریل 1977 میں آپ آئین جو ہے وہ مرتب کرتے ہیں، اس کی منظوری دیتے ہیں. تو یہ بتائیں اس اپریل میں کیا اپوزیشن جماعتیں خصوصاً پی ڈی ایم کیا اس آئین کے حوالے سے کوئی آئینی تحریک چلانے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ کیا آپ تمام جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں، کیا مشترکہ طور پر اگر عدالت کا فیصلہ وہی آ جاتا ہے جو اس وقت رولنگ دی گئی ہے، اسے اگر سٹینڈ کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا یہ پی ڈی ایم پوری جو ہے یہ الیکشن میں متفقہ طور پر جائے گی یا نہیں جائے گی؟ اس حوالے سے کچھ دیکھیں، ایک تو یہ سوال قبل از وقت ہے. اگر ہم تو امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آئین کی بالادستی کی اس میں حق میں فیصلہ دے گی. اگر صورتحال ایسی ہو جہاں پر بھی آئین کی وائلیشن ہوگی، پی ڈی ایم اور اپوزیشن کی سب پارٹیاں یکجا ہو کے اس کا مقابلہ کرے گی اور اس کے لیے ڈٹ کے نکلیں گے. اور الیکشن کا جہاں تک تعلق ہے، اب تک کوئی الیکٹرل الائنس بنی نہیں، لیکن ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، شاید بن بھی جائے تو وہ اس وقت کی بات ہے، لیکن آئین کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی لیٹر رکھا گیا، اس میں تمام قومی سلامتی کی کمیٹی جو ہے انہوں نے ایگری کیا، اور اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ صریحاً مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں جو امریکہ کر رہا ہے. اور دوسری جانب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رشیا کی وزارت خارجہ ہے ان کی طرف سے بھی بیان آ گیا اسی حق میں کہ وزارت پاکستان کے انٹرنل میٹرز میں امریکہ کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری جانب اس بات کا بھی جواب دے دیجیے گا کہ اپوزیشن جماعتوں کو جب بلایا گیا پارلیمان میں کمیٹی کے اندر کہ آپ آئیں، آپ کے ساتھ یہ رکھتے ہیں آپ کے سامنے، اس وقت اپوزیشن نے اس کا بائیک آؤٹ کیا، تو یہ کیا حکمت عملی تھی؟ مطلب نظر آ رہا ہے کہ تانے بانے جڑتے ہیں جا کے اپوزیشن کے ساتھ. دیکھو، ایک تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے بھی وہ پورا خط نہیں دکھایا گیا، اس کی جسٹ دکھائی گئی ہے. لیکن سر اس بات کا جسٹ دکھائی گئی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو لینگویج استعمال ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس کا ڈپلومیٹک طریقے سے جواب دینے کی ضرورت ہے. اور اس کو چارج دی افیئر کو بلایا گیا، اس کو ڈیماشے کو ہوا ہے. اس سے زیادہ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ایک سازش کی گئی ہے
ایک حکومت کو ختم کرنے کے لیے، اور اس میں اپوزیشن اس میں ملوث ہے اور شامل ہیں، یہ کوئی بات اس میں نہیں ہوئی اس لحاظ سے۔ جہاں تک دیکھیں تعلق ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، اور اسی کے اوپر جہاں تک اس کی بات ہے کہ کیوں نہیں گئے اس کمیٹی کی، ایک بات یہ ہے کہ آپ اگر اس میں یہ پورا کون سے دن بلایا گیا تھا، جس دن اس کے اوپر بحث ہونی تھی، اسی شام میں رکھا گیا تھا، اسی 4 ساڑھے 4 بجے 5 بجے میٹنگ شروع، اجلاس شروع ہوا، 6 بجے انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ تو ایک تو پہلے نوٹس نہیں دیا گیا، سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے، تو یہ چونکہ ادھر سے ہم یہ ممبرز نکلتے تو وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، وہاں پر انہوں نے اپنے بیان دینا تھا اس میں۔ لیکن سر اگر گریو کنسرنز ہوتے ہیں تو اس میں نوٹس کا انتظار کیا جائے گا کہ نوٹس گریو کنسرن، لیکن یہ کسی اور دن بھی رکھا جا سکتا تھا، اس کے دوسرے دن رکھا جا سکتا تھا۔ آپ اس وقت رکھتے ہیں جب یہاں پر سپریم اسمبلی کے اندر اس پہ بحث ہونی تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بحث ہونی تھی، کیوں آخر کار اس کے ساتھ اس کو ملا دیا گیا؟ کچھ اور دن رکھتے، اور اس کے لیے سب پولیٹیکل پارٹیز کو، جب ایسے گریو ایشو ہے اس میں عمران خان کیوں نہیں آ رہا تھا؟ لیڈر آف دا ہاؤس تھا اس وقت تک، وہ کیوں نہیں آ رہا تھا؟ جب اور اپوزیشن کو بلا رہے ہیں، یہ خود کیوں اس سے مبلا ہے؟ یہ آ کے وہ بریفنگ دیتا بجائے اس کے کہ شاہ محمود ادھر بریفنگ دے، اس کو کیوں، اس کو یہ کوئی اس سے سب چیزوں سے الگ تلگ ہے؟ اس نے کسی ایک جہاں پر بھی کشمیر کا معاملہ آیا، آل پارٹیز کانفرنس اس نے نہیں بلائی، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے بلائی، ہر ایک اس میں یہ خود کبھی نہیں کیا۔ جب وہاں پر اسمبلی کے اندر آرمی نے اور اسٹیبلشمنٹ نے بریفنگ دینی تھی اس کے ملک کی سیکیورٹی کے بارے میں، یہ اس میں موجود نہیں تھا، تو کیوں؟ یہ آخرکار اس کی بھی تو ہم یہ جواب دے ہے نا، ہمارا تو یہ موقف ہے، یہ آتا خود آتا تو سب چلے جاتے اس میں، لیکن یہ کسی اور کو کہہ کہ بھئی بریفنگ دے دو یا وہ کر دو، یہ تو کوئی یہ طریقہ تو نہیں ہے۔ آپ اپوزیشن کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ سر پی ڈی ایم میں ساری سیاسی جماعتیں ظاہر ڈیموکریٹک ہیں اور اس پر یقین رکھتی ہیں۔ ہم نے ماضی میں پڑھا بھی ہے کہ انڈیا میں جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی، خاص کر اندرا گاندھی کے دور میں، تو وہ فوری طور پر الیکشن میں گئے بجائے کسی ادارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مداخلت ہوتی ہے۔ آپ پی ڈی ایم جو ہے کیوں نہیں الیکشن میں جاتی اور وہاں جا کے عوام کا مینڈیٹ لے کے تمام جو فیصلے ہوئے ان کو ریورس کر دیں؟ اس کے بعد کیسے آپ ریورس کریں گے؟ اصل فیصلہ تو یہ ہے اس کا، ہم نے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اسمبلی میں وہ جو ہے اعتماد اسمبلی کا ہو چکا، اس پہ تو فیصلہ ہونا۔ اس کے بعد جیسے یہ ہوگا، حکومت بنے گی، جلد سے جلد انتخابات کرائے جائیں گے اس ملک میں، اور اس میں بھی آپ نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے، سینسز ہونا ہے، ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے، اس میں جو ہے پچھلے الیکشن جو تھے وہ پروویشنل سینسس کے اوپر ہوئے تھے، اور پروویشنل سینسس کے اوپر 2 دفعہ الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں، یہ ان کو جب تک ووٹ نہیں کریں گے، اس نے تو کہہ دیا، یہ تو اپنا وہ مقصد کے لیے، ایک مقصد کے لیے 2 الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نے الیکشن وہ کر دیا، یہ بھی نہیں بتایا، جواب بھی نہیں بتایا کہ کیوں وقت سے پہلے یہ وہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو اس تناظر میں دیکھیں تو تب جا کے ایک براڈر پکچر آپ کے سامنے آتی ہے۔ بہت شکریہ۔